बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा दिमाग कहीं दूर खिलाओं में चकरा रहा है। अभी जो कुछ मैंने टेलीफोन पर सुना था वो मेरे जैसे साइंसी इंसान के फहम से बहुत परे थी। हम लोग जो साइंस को ओढ़कर चलते हैं, जो साइंस का इल्म सीखते हैं और सिखाते हैं, वो भला हकीकत से दूर इन बातों को कैसे मान सकते हैं, मगर आंखों देखा भी तो जुटला नहीं सकते। मेरा दिमाग फिर एक नुक्ते पर आकर जम गया और फिर दूर के माजी में गुम हो गया। मेडिकल कॉलेज में शब रोज गुजर रहे थे। जिंदगी जैसे मुख्तलिफ मसले में उलझ कर रह गई थी। ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसे करो, वैसे करो, कुछ इसके अलावा नहीं था। उन्हें बोर कर देने वाले दिनों में से वो एक दिन था। मैं लाहौर के उर्दू बाजार में कुछ किताबों की तलाश में आया हुआ था और मुझे मेरी मतलूबा किताबें मिल भी गई थी। अपना काम पूरा होने के बाद मैं तेजी से घर जाने के लिए निकला और जो ही रश से भरी गलियों को पार करते हुए मैं मेन सड़क पर आया, मुझे एक नौजवान लड़की नजर आई जो शायद इसी इंतजार में थी कि ट्रैफिक कम हो और वो सड़क पार करे। मैं खुद भी किसी सवारी की तलाश में इधर उधर नजरें घुमा रहा था कि अचानक से मेरी निगाहें उसकी निगाहों से टकरा गई। ये लम्हा मुझ पर तो कयामत बनकर टूटा। उस लड़की की आंखें इतनी हसीन थी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी हसीन आंखें नहीं देखी थी। गहरी नीली आंखें, यूं जैसे किसी ने झील के पानी में नीला रंग घोल दिया हो। बेहद नीली आंखें। उस लड़की ने भी शायद मेरी महवियत को महसूस कर लिया था, इसीलिए वो होले से मुस्कुरा दी थी। उसकी मुस्कुराहट में दावत नहीं बल्कि एक नस्वानी शर्म थी जिसने मुझे मजीद से मजीद तर मुतासिर किया। मैं उसका गर्विदा हो गया था, या यूं कहें कि पहली नजर का शिकार हो गया था। उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसके गुलाबी गाल और सबसे बढ़कर नीली आंखें, उन पर सब कुछ कुर्बान किया जा सकता था। मैं जो उस वक्त मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में था और काफी संजीदा मिजाज रखता था, किसी स्कूल के लड़के की तरह उस लड़की की जानिब बढ़ा। उस वक्त मेरा दिल भी किसी स्कूल बॉय की तरह धड़क रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और फिर उस लड़की के पास आकर बोला, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी, वो मैं सड़क पार करने की कोशिश कर रही हूँ। अब की बार वो कुछ शर्मा कर बोली। मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और जरा आगे को पेश कदमी करते हुए पूछा, क्या सड़क पार करवाने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वो राजी हो गई। कुछ शर्मा कर, मुस्कुराकर और अपना हाथ उसके हाथ में डालकर मैं और वो अब सड़क के दूसरी जानिब चलने लगे थे। उधर पहुंचकर अब उसने कुछ घबराए हुए अंदाज में इजहारे तशक्कुर किया और कहा, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने तजस्सुस से पूछा, खुशी? किस बात की खुशी? इसलिए कि अब भी दुनिया में कुछ अच्छे लोग पाए जाते हैं, उसने जवाब दिया। तो मैं शरारती अंदाज में बोला, और वो अच्छे लोग कौन हैं? उन अच्छे लोगों में से अभी मेरी मुलाकात सिर्फ आपसे हुई है। अब की बार उसका अंदाज काफी मजबूत था। ये मेरी खुशनसीबी है, मैंने सीने पर हाथ रखते हुए जरा झुकते हुए कहा। उसके बाद हम दोनों जुदा हो गए, लेकिन चंद मिनट का ये वाकया मैं कभी ना भुला सका। मैंने उस लड़की को तलाश करने की बड़ी कोशिश की, मगर वो लड़की मुझे दोबारा न मिली। जिंदगी के माओ साल गुजरते चले गए। कई सालों के बाद जब मैंने उसे अपने लाशऊर के सरदखाने में दफन कर दिया था, वो फिर से मेरे सामने आ गई। इस वक्त मैं मुकामी हॉस्पिटल में असिस्टेंट सर्जन था। मेरा काम बहुत ज्यादा होता था, इस तरह आधी रात को घर वापस जाना होता था। ऐसी ही रात को जब मैं थककर हॉस्पिटल के कमरे में बैठा हुआ था कि किसी ने बाहर से दरवाजे पर दस्तक दी।
میں اس دستک پر حیران ہو گیا کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی میں سب کچھ چیک کر کر آیا تھا، سب کچھ نارمل تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر اتنی رات کو کون بد نصیب آ گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دیکھا کہ باہر ہلکی ہلکی روشنی میں ایک نوجوان عورت کھڑی ہے۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ سر سے پیر تک سفید لباس میں ملبوس تھی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت وہ ایک مریضہ کی بجائے ایک دلہن لگ رہی تھی۔ بہرحال میں نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے یہ بتاتے ہوئے کہ اب سرجری کا وارڈ بند ہو چکا ہے، میں نے اسے پوچھا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ میرے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی اور کمرے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کا عجیب دل فریب انداز تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کے سینے پر سرخ گلابوں کا ایک خار لٹک رہا تھا۔ میں نے ٹیبل لیمپ اس کی طرف کر کے اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کی، اور پہلے کی طرح اس بار بھی اس کے حسن نے مجھے مسحور کر دیا۔ وہی نیلی آنکھیں، وہی رنگ، وہی گال، اور وہی مدگوش کرنے والا پیکرے جذبات کو سلب کر دینے والے خدوحال، مجھے جس نے بولنے کے قابل ہی نہ چھوڑا۔ اس کا تبسم کچھ اور کھل گیا۔ شاید میری اس حالت سے وہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں اسے پہچان گیا تھا، مگر میں اسے کہہ نہیں سکتا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ایک دل فریب قہقہا لگایا اور مجھ سے پوچھا، تو ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے پہچان لیا؟ اس طرح کمرے میں چھایا ہوا سکوت ٹوٹ گیا اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں اس وقت اتنا محو حیرت تھا کہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ پھر اچانک وہ بڑی سنجیدہ ہوئی اور بولی، میں اتنی رات کو اس طرح آنے اور پریشان کرنے کی معافی چاہتا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب میں خود اس وقت بڑی الجھن میں ہوں۔ میرا خاوند بیمار ہے، اس کا فشار خون ابھی اتنا بڑھ گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ کیا آپ اسے دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ یہ اس کا پتہ ہے۔ اس نے مجھے ہاسپٹل سے کچھ فاصلے پر بنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک گھر کا پتہ تھما دیا۔ یوں تو میں کوئی گلے محلے میں بیٹھا 2 نمبر ڈاکٹر نہیں تھا جو آدھی رات کو یوں اٹھ کر چل دیتا۔ پھر میری نوکری کی بھی کچھ ڈیمانڈز تھی، لیکن ان سب کے باوجود میں اسے انکار نہ کر سکا۔ مگر پھر کچھ چونکتے ہوئے میں بولا، لیکن آپ میرے ساتھ نہیں جا رہی؟ میں نے کہا تو اس حسینہ نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کے ساتھ نہ جانے کا افسوس ہے، مگر دراصل قصہ یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے پہلے الگ ہو چکے ہیں، اس لیے میں وہاں نہیں جا رہی۔ مگر آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ وہاں جلد سے جلد پہنچ جائیں۔ اگر آپ دونوں جدا ہیں تو پھر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بس میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ وہ تکلیف کے عالم میں بے سود پڑا ہو اور میں کچھ نہ کر سکوں۔ میں نے اس کی یہ بات سنی اور پھر جلدی سے اپنا چمڑے کا تھیلا اٹھایا اور پھر کچھ منتخب دوائیں تھیلے میں ڈالتے ہوئے میں نے اسے کہا، ویسے محترمہ یہ سب کچھ میرے لیے بڑا ہی عجیب ہے۔ کیا عجیب ہے؟ یہی کہ آپ اپنے شوہر کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مگر اس کے باوجود آپ انہیں چھوڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب آپ ان کے ساتھ نہیں رہتی تو پھر اتنی رات کو ان کی علالت کی خبر آپ کو کس نے دی؟ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں آپ چھوڑیں، اس نے کہا۔ تو میں بولا، ویسے آپ نے مجھے وہاں جلدی جانے کا کہا ہے، لیکن میرا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو اتنی رات میں اب اکیلا نہ جانے دوں، کیونکہ اس وقت شہر کی سڑکیں کافی ویران ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس نے تو شاید قسم کھا رکھی تھی کہ وہ میری کوئی بات نہیں مانے گی، اس لیے بولی، اب میری فکر مت کیجیے، میں خیریت سے پہنچ جاؤں گی۔ بس اس وقت آپ کا یہ کام ہے کہ آپ میرے دیے ہوئے پتے پر جلد سے جلد پہنچ جائیں، مجھے آپ کے گھر پہنچانے میں آپ کو دیر ہو جائے گی۔ اس کی اس بات پر میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور پھر اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میں اس کا پتہ لے لوں تاکہ اسے اس کے شوہر کے حالات سے باخبر کر سکوں۔ اس لیے میں نے اس سے کہا، اپنا پتہ تو دیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے اپنا نسخوں والا پیڈ تھما دیا اور پنسل بھی دے دی۔ میری اس بات پر اس نے کہا لگایا اور بولی، تو آپ مانیں گے نہیں، میرا پتہ لے کر ہی چھوڑیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتائی دیتی ہوں کہ میرا پتہ لے کر آپ کو ذرا بھی خوشی نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑی تیزی سے اپنا فون نمبر کاغذ پر لکھ دیا۔ میں نے پیڈ سے وہ کاغذ نکالا اور بڑی احتیاط کے ساتھ اسے اپنی میز پر رکھ دیا۔ میں جو بس چیزیں اٹھانے کے لیے پلٹا ہی تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی باہر نکلتا ہوں
مگر جب تک میں سیدھا ہوا وہ تو جا چکی تھی۔ باہر نکل کر بھی میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ باہر پوری سڑک ویران پڑی تھی۔ اس کی اس گمشدگی پر مجھے کافی غصہ آیا اور حیرانی بھی ہوئی۔ انسان کو اتنا خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو چونکہ میں ہاسپٹل سے نکل آیا تھا اس لیے اس کے دیے ہوئے پتے کی جانب میں تیزی سے چلنے لگا۔ بہت کچھ سوچتے سوچتے میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ ہر طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اندھیرے کے اس بحر بیکرا میں بہتا چلا جا رہا ہوں۔ میں نے ہمت کی اور اپنا مطلوبہ گھر تلاش کیا۔ باہر سے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے گھر کا ہر فرد سو رہا ہے۔ مجھے بیل دیتے ہوئے کچھ عجیب سا احساس ہوا مگر میں نے اپنی انگلی بیل پر رکھ دی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ چوکیدار کے ساتھ ایک عمر رسیدہ عورت کھڑی مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنا تعارف کروایا اور اپنے آنے کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ میری بات سننے کے بعد اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے کہ میں کوئی پاگل انسان ہوں۔ میرے بے حد اصرار پر اس نے اپنے مالک کے کمرے میں جا کر دیکھا اور پھر بوکھلائے ہوئے انداز میں مجھے بتایا کہ وہ واقعی بے ہوش پڑے ہیں۔ میں اس کے ساتھ اس آدمی کے کمرے میں چلا آیا جسے دیکھنے کی مجھ سے درخواست کی گئی تھی۔ میں نے اسے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا فشار خون خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہے۔ میں نے ابتدائی طبی امداد اسے دی اور پھر اس کے ملازمین کی مدد سے اسے ہاسپٹل لے آیا۔ کچھ دنوں کی دیکھ بھال کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا تو میں خود اسے چھوڑنے اس کے گھر آیا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر ملازم سے چائے لانے کا کہا جبکہ میں کمرے کا جائزہ لینے لگا، اور پھر اچانک سے میری نگاہیں کمرے کی دیوار پر لگی ایک بہت بڑی تصویر پر جم کر رہ گئی۔ وہ اسی حسینہ لڑکی کی تصویر تھی جو باروب چہرہ، جس کا دل فریب تبسم لباس بھی اسی قسم کا تھا جس طرح کا وہ لباس ہاسپٹل میں پہن کر آئی تھی۔ گلے میں بھی اسی طرح کے گلاب کے پھولوں کا ہار تھا جس طرح اس نے اس دن پہن رکھا تھا۔ میری دلچسپی کو دیکھتے ہوئے مسٹر ارسل نے مجھے بتایا کہ یہ تصویر ان کی بیوی کی ہے جو کہ شادی والے دن لی گئی تھی۔ ہاں، میں بھی آپ کی بیوی کو جانتا ہوں اور آپ کو اپنی بیوی کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کی جان آج بچی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ میری بات سننے کے بعد مسٹر ارسل کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ ہکلاتے ہوئے بولے، لیکن ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کا تو 6 ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے، اور وہ ایک آدم زاد نہیں تھی بلکہ وہ ایک جن زادی تھی۔ انتقال؟ جن زادی؟ جی بالکل، میں نے ایک جن زادی سے شادی کی تھی جس کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے مسٹر ارسل کو اپنی بات کا یقین دلاتے ہوئے کہا۔ یقین کریں، وہ زندہ تھی۔ اس نے بالکل اسی طرح کا لباس پہن رکھا تھا اور اسی طرح کا ہار گلے میں پہن رکھا تھا اور بالکل اسی طرح گلے میں گلاب کے پھولوں کا ایک خوبصورت ہار پہنا ہوا تھا۔ اس کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی اور یقین کریں یہ کوئی خواب بھی نہیں تھا، میں نے جاگتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ارسل نے میری باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، آپ نے خواب نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ میں نے اسے انہی کپڑوں میں دفن کیا تھا۔ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ میں نے اسے اسی جوڑے میں اور اس کے پسندیدہ پھولوں کے ساتھ دفن کیا تھا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مجھے وہ اس وقت ایک کمزور اور بے بس بچہ لگا۔ میں نے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر چاہنے کے باوجود میں اسے تسلی کے 2 لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ میں وہاں سے نکل آیا۔ میں ایک ڈاکٹر تھا، سائنس کس کی رگ رگ میں بسی تھی۔ میں نے کئی لوگوں کو مرتے اور پھر ختم ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسا چکر تھا جو بڑا واضح تھا۔ پھر جس جن زادی کو میں نے زندہ دیکھا تھا اسے مرے ہوئے 6 ماہ گزر گئے تھے۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں ہاسپٹل آیا اور جلدی سے وہ کاغذ تلاش کیا جس پر اس نے اپنا فون نمبر لکھا تھا۔ نمبر ملاتے ہی دوسری طرف بیل جانے لگی۔ پھر کسی نے ہیلو کیا اور مجھے ایک مردانہ آواز سنائی دی، ہیلو، یہ عیسائیوں کا قبرستان ہے، بتائیے کیا کام ہے۔ اس آفر کے سنتے ہی میں نے چپکے سے لائن کاٹ دی۔ بھلا قبرستان والوں کو اس آفر کا میں کیا کرتا؟ مگر اب مجھ پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ جن زادی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس سوال کے ابھرتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ایک مدت اس چہرے کو کھوجا تھا لیکن وہ ملی بھی تو کیسے؟ مزید یہ کہ اب میں دوبارہ اسے کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اس صدمے سے میرا دل پھٹنے لگا، مگر پھر ایک خیال دل میں ابھرا اور میرے بہتے آنسو رک گئے۔
ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، سینہ فخر سے پھیل گیا۔ میں نے مدتوں جس عورت کے خیال سے محبت کی وہ اس قابل تھی کہ اسے چاہا جاتا۔ وہ اتنی ہی وفا شعار عورت تھی، اتنی ہی باکردار کہ مرنے کے بعد بھی اپنے شوہر کے ساتھ وفا نبھا رہی تھی۔